अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ आगे अपने अगले स यानी कि हमने जो आप लोगों ने सबक सुनाना है, उससे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा हम एक डिस्कशन जो है उसमें हम पार्टिसिपेट करें आप तमाम लोग। ख़ास तौर पे इस आयत से जैसा कि आपने देखा कि अल्लाह ताला ने पूरी एक तमहीद बाँधी और जो आज सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट जो है वो सामने आई है जिसमें कि डज़ गॉड एक्सिस्ट के हवाले से आपने बहुत कुछ सोशल मीडिया पे शायद आजकल आप देख रहे हो। ख़ास तौर पे जो जावेद अख्तर साहब का एक मकालमा हुआ है मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के साथ। और अगर मैं उस मकालमे के हवाले से बात करूं तो यकीनन बहुत कामयाब मुकालमा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने जो है वो दलाइल दी हैं और तमाम जो एथियस्ट्स के जो काउंटर उनके जो उनका पार्ट था उसको उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में उनको उनको रिप्लाई किया है और उनका जो है उनको डिफेंड किया है। जस्ट चंद बातें मैं इसमें जो गुज़ारिशात आपके साथ और भी करना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि ये डिबेट्स क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा है कि कहीं पर कोई जो मुकर्रिर होता है या बोलने वाला जो डिबेट करने वाला है, कहीं पर उसमें हो सकता है कि बोलने वाले में आज एथियस्ट में जावेद जो अख्तर साहब थे, उनकी हमने महसूस किया कि काफ़ी उनके दलाइल में कमज़ोरी थी, जबकि मुफ्ती साहब के जो दलाइल थे, उनमें काफ़ी वज़न था। लेकिन इसके बरक्स कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी डिबेट भी सामने आ जाए कि जिस डिबेट के अंदर जो है वो जो खुदा का मुकदमा लड़ने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं अगर, और वो उनके पास इतने अच्छे दलाइल ना हो और किसी एथियस्ट के पास वो बहुत ज़्यादा ऐसे दलाइल दे दे कि जिसके बाद वो बोलने वाला जो है वो लाजवाब हो जाए, तो इससे ऐसा तो नहीं होगा कि अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात जो है उसके ऊपर कोई असर पड़े। तो हमें इन बातों को ज़हन में रखना चाहिए। और मैंने एक वीडियो अपने ग्रुप में आज आपके सामने डाली है कि जो हमारी बहन ने पहले एक सवाल किया था कि एथियस्ट जो हैं जब हमसे बाज़-औक़ात मिलते हैं, ख़ास तौर पर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा इश्यू है, लेकिन इस वक़्त मीडिया की वजह से ये इश्यूज़ जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं और इन इश्यूज़ की वजह से जो है वो मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की मामलात जो हैं उनको आपस में एक-दूसरे के सामने जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बात हमें जो ज़हन में रखनी है इस वक़्त, वो ये है कि आप ये देखेंगे कि जो आज की अगर मैं इस आयत से थोड़ी-सी बात का आगाज़ करूँगा कि इस आयत में जो हमारा आखिरी पार्ट था, लास्ट पार्ट था, उसमें आपने ये देखा कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि इन हुआ इल्ला ज़िक्र लिल आलमीन, कि ये असल में वो नसीहत है या वो याद दहानी है, याद दहानी लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि याद दहानी का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला ने जब इस इंसान को तख्लीक किया, ये प्लान हुआ, अल्लाह ताला ने एक-एक चीज़ को एड्रेस किया है कुरान पाक में। अल्लाह ताला ने उनके बारे में हमने तख्लीक आदम का अल्लाह ताला ने अपनी वो कम्युनिकेशन जो फ़रिश्तों के साथ हुई और उसके बाद अल्लाह ताला ने को कुरान में हमें उनकी खबरें दी, उनके बारे में बताया। और उसमें हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन और जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं दुनिया में, वो अपनी आरा रखते हैं। लेकिन हमने एक ओपन माइंड के साथ जब हम कुरान पाक को समझ कर पढ़ेंगे और तमाम लोगों की आरा को सुनेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें अकल जैसी नेमत अता फरमाई है, हम उसको देखेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ़लसफ़े ने किस तरीके से साइंस जो है उसको उसकी वजह बन गया फ़लसफ़ा। उन्होंने सवालात जो हैं, क्योंकि कोई भी इल्म अगर हम पूरी दुनिया की तारीख़ को देखें तो असल में जो इल्म है उसकी बुनियाद ही सवाल है ना कि ये आखिर कैसे हुआ? उसके बाद जो है उसका जवाब ढूँढने में लोगों ने फिर वहाँ पर, यानी कि हम देखते हैं कि सीढ़ियों पे हम चढ़ते हैं तो हमें ऊपर जाते हुए तकलीफ़ होती है, नीचे जाते हुए हमें आसानी होती है। वहाँ से हमें एहसास हुआ कि कोई फ़ोर्स है, कोई ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, वो जो इस वक़्त मौजूद है। इसी तरीके से ये जब पूरी हम कायनात को स्टडी करते हैं तो आज हमने ख़ास तौर पे इस मकालमे के अंदर जो कुछ टर्म्स को यूटिलाइज़ किया गया कि जिसमें कंटिंजेंट बीइंग और नेसेसरी बीइंग की बात की गई, साथ ही साथ उसमें ये बात की गई कि इन्फिनिट रेग्रेस ऑफ कॉजेज़ की बात की गई। तो उसको शायद वो कुछ बेहतर अंदाज़ में जावेद अख्तर साहब नहीं समझ सके, लेकिन अगर आप देखें
تو جب انسان اپنے لیے سوالات سامنے رکھتا ہے، سوالات کو دیکھتا ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ کو خود جو ہے وہ جواب دینا شروع کر دیتی ہیں، کہ جس طرح سے انہوں نے کنٹینجنٹ بینگ کی بات کی، تو آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی کلاس میں آپ لوگوں کو پچھلے رکوع میں یہی بات میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں جو عقل دیا ہے، کہ ہمارے سامنے اس وقت لیپ ٹاپ یا موبائل موجود ہے، تو وہ خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے یہ ایک کنٹینجنٹ بینگ ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک ایک چیز کو جب آپ انسان کو اسٹڈی کرتے ہیں، میں نے آپ کو اس کلاس میں بتایا تھا کہ ہمارے جتنے بھی سسٹمز ہیں، ہمارا نروس سسٹم ہے، ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، ہمارا ایکسکریٹری سسٹم ہے، ہمارا آپ سرکولیٹری سسٹم دیکھتے ہیں، آپ مختلف جب جسم کے تمام نیورون سسٹم اور چیزوں کو آپ جب اسٹڈی کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کو وہ چیزیں خود بتائیں گی کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود وجود پذیر ہو جائیں۔ تو آپ کو جب عقل سے آپ استعمال کریں گے، تو ہمیں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ایک کریٹر موجود ہے، اور سائنس نے ہی اس بات کا پروف دیا ہے کہ کسی چیز کے ہونے کے لیے اس کے اسٹارٹر کا، یعنی کہ جو کاز ہے، جس کو انفینٹ ریگریس کاز کی بات کی گئی تھی، تو یہی سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ ایک چیز کے ہونے کے لیے اس کے پیچھے کسی خالق کا ایٹ دا اینڈ الٹیمیٹ ایک 1% کا ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز وہ چیز وجود میں ہی نہیں آئے گی۔ اور آج جب پوری کائنات ہمارے سامنے وجود میں ہے، تو یہ خود اس بات پہ جواب دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات والا صفات ہے، یعنی کہ ہم ابھی اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ اس وقت ایتھیسٹ ہیں، وہ تو ابھی اللہ تعالیٰ کی تو دور کی بات ہے، وہ تو مطلب کہتے ہیں کہ مختلف خدا ہیں، کہیں پر عیسائیوں کا خدا ہے، کہیں پر ہندوؤں کا خدا ہے، کہیں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف خدا جو ہے وہ ان کے کانسیپٹس رکھتے ہیں۔ یونانی فلسفے میں ایک پوری کی پوری جو ہے میتھولوجی جو ہے وہ وہاں پر پائی جاتی ہے۔ آپ نے صوفیانہ مذاہب میں گوتم بدھ جو ہے سب سے بڑے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ مطلب جوابات دیے، اور اس مذاہب میں جب لوگ گئے تو بہت سارے لوگوں نے دنیا سے انکار کیا، رہبانیت کی طرف جو ہے وہ آ گئے۔ پھر ایون عیسائی جو ہیں انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا، اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ رہبانیت کا کانسیپٹ آ گیا، جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ ننز اور پادری اور وہ تمام جو ہمارے پاس ان کے مونکس کا ہم پورا ایک کانسیپٹ دیکھتے ہیں۔ تو خیر، اب آپ لوگوں کو بات کرنے کا اس وقت میرا مقصد کیا ہے کہ ہمیں یہ جو دلائل ہیں آج کے دور میں، ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو یہ دلائل ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے، ہم کو ان کے ساتھ جو ہے یہ باتیں ڈسکس کرنی چاہیے، کہ وہ جب کبھی بھی کسی محفل میں بیٹھیں تو ان کو یہ بات پتا ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا کیسے ہے۔ اس پہچاننے کے لیے ہمارے پاس وہ دلائل ہونے چاہیے کہ ہم یہ جب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ، ہم جب قرآن کو، پہلی بات ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری پوری جو تعارف قرآن والی ویڈیو ہے، اس کو جب آپ اسٹڈی کریں گے تو وہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ جو کائنات کا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ کتاب اس کی طرف سے ہے۔ اس کے دلائل میں نے وہاں پہ جمع کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد انبیاء کی جو تاریخ جس طرح سے بتائی جا رہی ہے، جو میں نے ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کی تھی، جس میں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ آخری پیغمبر ہیں، اور وہ دلائل تمام مذاہب سے اکٹھے کیے تھے کہ وہ آخری ٹائم پہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے ساتھ جو مخاطب ہوئے تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ مخاطب ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن پاک کو اتارا گیا، اور وہ ان کے اوپر نازل ہوا۔ اور اس کے بعد جس طرح سے ہم اب یہ سورہ انعام اور سورہ آگے اعراف کو پڑھ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو اس کے آغاز میں، اس کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پوری بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھی، ہم نے پوری کی پوری، ہم نے آپ نے دیکھا کہ بنی اسماعیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا، پھر ہم قریش مکہ اور کفار کو ڈسکس کرنے ساتھ ساتھ ہم شریعت کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد اب سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نشانیاں اور وہ اپنے تمام کے تمام رموز جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں کہ اس کائنات سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا۔ اور جب یہ چیزیں خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں پہ دیکھتے نہیں ہو، اور خود اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں جو یہاں پہ ایتھیسٹ کا سب سے بڑا ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ دنیا میں ظلم اور یہ تمام عدوان، یہ جس طرح سے یہاں پہ اس ڈیبیٹ میں بھی بات کی گئی کہ فلسطین میں کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پہ یہ ظلم کا ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظلم، یعنی کہ انسان کو جب اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ظلم اور اچھائی دو چیزیں موجود ہیں۔ اگر ظلم نہ ہوتا تو ہمیں کبھی بھی اس کے بارے میں
پتہ نہ چلتا، ہماری ووکیبلری میں وہ لفظ اور الفاظ نہ آتے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ایک ایسی دنیا آئے گی جب میں تبدیل کر دوں گا اس دنیا، زمین اور آسمان کو ایک دوسری دنیا کے ساتھ، جہاں پر نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ کوئی مستقبل کا ماضی کا پچھتاوا، اور نہ ہی کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا۔ یہ آیات ہم قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ وقت بھی آئے گا، لیکن جس طرح سے ہم ابھی یہاں پہ ایک ایگزامنر کو بہت اچھا وہاں پہ ڈیبیٹ میں بات کی گئی کہ ایگزامنر جو ہے وہ بعض اوقات ملٹیپل چوائس کویسچنز جو ہے وہ ہم کو دیتا ہے، یعنی کہ وہ غلط آپشنز بھی دیتا ہے ایک صحیح بات کو ڈھونڈنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں آپ ایگزامنر کو یہ نہیں کوٹ کر سکتے کہ جی آپ نے غلط آپشنز کیوں دیے، کیونکہ یہ ابھی آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ اس امتحان میں ایگزامنر نے چیک کرنا ہے کہ کس شخص کے پاس جو ہے وہ صحیح علم موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم کو یہاں پر یہ چیک کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا بنائی کہ آخرت میں کے جو باسی ہیں، جنت کے جو باسی ہیں، ان کو میں نے چنا ہے، اور اس کے بعد قرآن نے ہم کو یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اختیار اور جو اللہ تعالیٰ نے جو اقتدار اور اختیار کا جو انسان کو یہ خلافت کا جو درجہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کہا اور مخلوقات کو کہا، سب نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ انسان نے یہ ذمہ داری لی۔ اور پھر آگے جا کر ہم عہد الست میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام انسانیت کو اکٹھا کیا ایک جگہ پر، ان سے یہ سوال کیا اور ان کو بتایا کہ دیکھو یہ چیز ہیں، اور وہاں پہ ہم نے اپنے لیے تمام ان باتوں کو کہ ہم نے کون سے دور میں آنا ہے، ہم نے کس گھر میں آنا ہے، ہم نے کہاں پہ کس کے ساتھ، یہ ساری ہمیں جو تفاسیر کی کتابوں میں باتیں ملتی ہیں کہ ہمیں اپنے بہت ساری چیزیں ہمیں اس ٹائم پہ ہم نے کی، اور لاسٹ کلاس میں نے یہ بات آپ کو ایکسپلین کی تھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پر آپ کو ایک پروسیس کے ذریعے سے، یعنی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 13.8 بلین میں یہ دنیا جو ہے وجود میں آئی، تو ہمیں سائنس نے بتایا، بگ بینگ کو پروف کیا کہ جی یہ بگ بینگ ہوا ہے، ایک واقعہ ہوا ہے جس کے لیے ہبل ٹیلیسکوپ جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ریزز جو بگ بینگ کی تھی وہ وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوئی، وہ ڈھونڈ کچھ اور رہے تھے لیکن وہ ریزز ڈیٹیکٹ ہوئی، جس سے یہ بات ثبوت دیا کہ 13.8 ایئرز پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور اس کے بعد وہ سائنس ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک پوائنٹ سے اسٹارٹ ہوئی ہیں اور ایک پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہیں، اور بالکل ہی آپ دیکھیں کہ جس ڈسپلن اور ورنہ ہمیشہ دھماکہ اور تباہی کے بعد جو ہے کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ ڈسپلن میں نہیں رہ سکتی، لیکن یہ کائنات خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ جس ڈسپلن کے ساتھ، جس طرح سے سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری جو دنیا ہے اس وقت اپنی ایک خاص اینگل پہ ٹلٹ کر رہی ہے، ایک خاص اینگل پہ اس ٹلٹ کی وجہ سے موسم آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا ایکو سسٹم چل رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے یہ تمام کا تمام جو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کا اور موت کا جو کارخانہ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ ان رموز کی وجہ سے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی پوائنٹ جو ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم نے جس طریقے سے اب ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی پہلے ہمیں یوں سمجھ لیں کہ جیسے لیبارٹری میں ایک چیز کو پروف کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس مقدمے کو پروف کر رہے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں جو مرنے کے بعد موت ہوگی، یعنی کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی آئے گی، موت کے بعد، اس موت کے بعد جو ہے ایک ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور وہاں پر میں جو ہوں وہاں پہ جزا و سزا کا قانون نافذ ہوگا، اور یہ جزا و سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھوٹے پیمانے پہ نافذ کر کے دکھائی کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی قوم جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ غرق ہو گئی پانی کے اندر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہم نے غرق ہوتے ہوئے دنیا میں دیکھا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے عاد اور سمود کو دیکھا، ہم نے مختلف طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیبارٹری کی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت ہمیں قرآن پاک سے یہ ہمیں بتاتے جا رہے ہیں یہ باتیں، تو اگر ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ واقعی، یعنی کہ میں بعض ایتھیسٹ کے جب پوائنٹس دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ ایسے دلائل دیتے ہیں، یعنی کہ ہمیں قرآن جو ہے وہ خاص طور پہ جو ان کا ایک سب سے بڑا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی آج ہمارے پاس ایسے فاسلز موجود ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے انسان تھے، لیکن ہمیں تو لاکھوں سال پہلے کے ہمیں ایسے فاسلز مل رہے ہیں کہ جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تاریخ ہمیں آدم علیہ السلام کی پتہ چلتی ہے اس سے بہت پہلے بھی انسانیت دنیا میں موجود تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں قرآن پاک جو ہے جس طرح سے ہم نے قرآن کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تو خود بتا رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں نے انسان کو زمین کی مٹی میں جو کھنکھناتی ہوئی مٹی ہے وہاں سے اس میں پیدا کیا، اور دوسرا مرحلہ جو تھا اس دوسرے مرحلے میں
اللہ تعالیٰ نے وہی عمل جو پہلے زمین کے پیٹ میں ہو رہا تھا وہ پھر ماں کے پیٹ میں ہوا، اور وہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عمل تھا حضرت اما حوا سے شروع ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلی شخصیت تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنی وہ روح جو ہے وہ نازل کی، اور وہ روح جو ہے اس کے لیے قرآن نے جب لوگوں نے سوال کیا حضور پاک سے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کہہ دو کہ یہ میرا حکم ہے، اور یہ جو ہے امر ربی ہے۔ اور ان بہت ساری چیزوں کے لیے ہمیں، جب ہم قرآن کے ایتھیسٹ کو ہم اس بات پہ اگر قائل کر لیں، اس بات پہ کہ ٹھیک ہے آپ ساری باتوں کو سائڈ پہ رکھ لیں لیکن آپ پہلے یہ ایک ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کریٹر ہے اس نے خود اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اگر وہ اس نیت سے آپ پڑھنا شروع کر لیں گے تو بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ خود یہ کتاب جو ہے وہ دینا شروع کر دے گی، لیکن اس کے لیے ڈیفینیٹلی اس پورے جرنی کو اور ان کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس معاملے میں آپ لوگوں کے کوئی شیئرنگ ہو، آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں اس ڈیبیٹ میں، یا کوئی سوال ہو، یا آپ لوگ کیسے اپنی بچوں کو اس ٹاپک کے اوپر آپ ان کو قائل کریں گے، تو میں چاہوں گا کہ اس سے باقیوں کا بھی فائدہ ہو سکے گا بات چیت سے۔ جی پلیز مائک آپ اپنا اوپن کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی سرحد اچھا بس اصل میں تھوڑا سا آپ میں کوشش کرتا ہوں اور میں ریکویسٹ کروں گا دوسرے لوگ بھی تھوڑا پارٹیسپیٹ کریں اس میں، کیونکہ یہ سلمان بھائی نے آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئے ہیں، اور کیونکہ یہ بڑا آج کل ہاٹ ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کافی چل رہا ہے، تو اس میں دیکھیں ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم خود اپنے آپ کو بھی ہم قائل کریں، کہیں پہ اگر ہمیں کوئی چیز ایسی ہے جو کنفیوژن ہوتی ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میرا اپنا ایک سفر ہے، ایک مذہبی جس کو کہنا چاہیے کہ رجحان، کیونکہ میں پہلے کسی ظاہر کے مسلک میں، اور اس میں ہر کوئی کسی نہ کہیں کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک ماحول ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ جو صحیح بات ہوتی ہے اس کو وہ آپٹ اگر کرتا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنی پرانی غلطی سے رجوع کرتا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جو جس فرقے میں یا جس مذہب میں پیدا ہو جاتا ہے وہ مرتے دم تک اسی پہ ہی قائم رہتا ہے، اور اس ہر مذہب میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ صحیح بھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ غلط بھی ہوتی ہیں، تو ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایمانیات میں کہ جہاں پہ جو غلطی ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں اور اس کو چھوڑیں اور صحیح چیز کو اپنائیں۔ اب جیسے دین کے معاملے میں اگر کہا جائے تو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم جو ہماری جو بک ہے وہ ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ قرآن کی جو اہمیت اور جو ہمیں دینی چاہیے اور جس کو جس مقام پہ رکھنا چاہیے، شاید بدقسمتی سے ہم نے قرآن کے ساتھ دوسری کتابوں کو شریک کر دیا ہے، تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کی طرف لے کے آئیں، اور خاص طور پہ جیسے ایتھیسٹ ہوتے ہیں جیسے سلمان بھائی نے بھی کہا، تو وہاں پہ ان سے ہم قرآن کے اوپر لے کے آئیں، ان کو قرآن سے بات کریں۔ اس جی میں نے پہلے بھی جیسے ہم نے یہ پڑھ رہے تھے، اس وقت یہ ڈیبیٹ ہوئی بھی نہیں تھی، اس وقت بھی یہ بات میں نے رکھی تھی کہ دیکھیں کہ پچھلی کلاس میں کہ یہ جو ہوتے ہیں وہ اس بات کو تو مان لیتے ہیں ایتھیسٹ آخر میں جا کے، کہ کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ پاتی کہ یہ کیسے کریٹ کیسے ہو گیا اتنا ایکوریسی سے، اتنا سائنٹیفکلی کیسے چل رہی ہیں ساری چیزیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ہو نہیں سکتی، خاص طور پہ ڈی این اے کی جو فارمیشن ہے تو اس کے اوپر اکثر ایتھیسٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر قائل ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس کو کسی نے کریٹ کیا ہے، تو لیکن یہ پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ پھر ایگنوسٹک ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ شک میں، جس کو کہتے ہیں نا شکی ہو جاتے ہیں، کہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا یا ویسا ہوا تھا، اور اس میں خاص طور پہ جو مذہبی طور پہ لوگوں کے جو کچھ چیزیں ایسی غلط العام ہو گئی ہیں جو کہ لاجیکلی بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم نے وہ چیز سنی ہوئی ہوتی ہے تو ہم اس پہ اسٹک کر لیتے ہیں اور اس کو رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اپنی پچھلی غلطی کو ہم سدھار لیں۔ اسی وجہ سے جو ہے اس میں جو ایتھیسٹ ہیں اور جو مذہب ہے اس کے درمیان اس پہ کافی جنگ رہتی ہے، تو اگر اس کو ہم اچھی طریقے سے لے کے چلیں اور ہم ان کو کسی طرح اس بات پہ قائل ہونے کے بعد کہ دنیا کسی نہ کسی طرح سے بنی ہے، کوئی بنانے والا ہے اس کا، وہ جو بھی ہے لیکن کوئی اس کا بنانے والا ہے، اس کے بعد ہم اگر اس کتاب کے اوپر لے کے آ جائیں قرآن کو، اور اس کے ساتھ اس کتاب کا شریک کسی کو نہ بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کافی سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں اس سے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھے نا کہ اکثر ایتھیسٹ کا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے کیا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تو خود یہ بات ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح سے اس ڈیبیٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کہ ٹائم اور اسپیس کی جو یہ ٹائم اور اسپیس تو یونیورس بننے کے بعد آیا ہے نا، تو یہ کائنات جو ہے اس میں جو کریٹر ہے وہ ڈیفینیٹلی اس ٹائم اور اسپیس کی قید سے باہر ہے، اور وہ ایک سپر پاور ہے۔ اس سپر پاور کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں جو تاریخ ہے ہماری وہ ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ تاریخ میں دنیا کے جو کائنات کے قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس کو چینج کیا ہے۔ ہم نے وہ واقعات دیکھے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے
ہم نے جب یہ عذابوں کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی، ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو ٹھنڈا ہوتے ہوئے اس دنیا نے دیکھا ہے. اس دنیا نے دیکھا ہے کہ حضرت پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، یہ ایک نیچرل لا ہے، ہم سب کو معلوم ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ پانی جو ہے وہ برابر ہو گیا، بیچ میں سے راستہ بن گیا اس میں سے. تو یہ معجزات، یہ ساری حضرت ہمیں دنیا، یہ پوری آپ ہسٹری انسانیت کی دیکھتے ہیں تو ماں اور باپ کے ملاپ سے ایک انسانیت وجود میں آتی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو پروف کیا کہ کس طریقے سے اللہ جب چاہتا ہے تو وہ کن فیکون کر کے وہ چیز کر دیتا ہے. تو یہ تمام باتیں ہمیں جب ایک پوائنٹ ہے. اور یہ لوگ اکثر جو ایتھیسٹ ہیں وہ یا تو کسی ایسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں جن کے پاس نالج نہیں ہوتا ہے، یا وہ کسی نہ کسی سائنٹیفک دلائل کے بارے میں وہ جواب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بات کی نا کہ ہمارا جو ایک سوال جب پیدا ہوتا ہے، اس سوال کے بعد جب جواب مل جاتا ہے تو وہ جواب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت ہمارے ذہنوں میں، یعنی کہ ہم جب سجدے میں چلے جاتے ہیں، جیسے ہماری دعاؤں کی سیریز ہو رہی ہے، آپ جب بہت ساری پرابلمز یا پریشانیوں یا مشکلات میں ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو خود ہلکا محسوس کرتے ہیں کہ واقعی میرے رب نے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تھام لیا ہو. بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی پہچان کرواتے ہیں، اور وہ پہچان جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کروائی پہچان، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو کرائی، مختلف طریقوں سے کرائی. اور اسی بات پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے وہ پھر درجات جو ہیں وہ ان کو دیتے ہیں. جن تکلیفوں سے گزارتے ہیں وہ تکلیفیں وہ پار کرتے ہیں، اور اس ایمان کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اللہ کے وہ نیک لوگ بھی کرتے ہیں. جی نہیں باجی، آپ اس کو کچھ کہہ رہی تھیں. جی میں یہی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ اصل میں مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ کسی ایتھیسٹ کے سامنے بیٹھنے سے، یا اپنے آپس کے جو ہمارے فرقے ہیں ان میں بھی آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس نالج کم ہے. ہم لوگ اتنا نالج حاصل نہیں کرتے کہ ہم اچھے طریقے سے آگے سے دلائل دے سکیں. تھوڑا بہت علم ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے پھر وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ جڑیں، اپنی قرآن پاک کے ساتھ جڑیں، اس کا اسی طریقے سے مطالعہ کریں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے. ایک اور بات، اس میں جو ڈیبیٹ میں یہ بات، ایکسکیوز می، جی جی ہیلو، جی جی ڈیبیٹ میں ایک بات یہ جو ایک لیڈی نے بھی کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فری ول دے دی ہے کہ وہ جو مرضی کرے، انسان قتل عام کرے، یہ کرے وہ کرے. اس کو یہ بات وہاں پر بتانی چاہیے تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پہلے بنایا، اس کو عقل دی، اس کو تعلیم دی، اس کو شعور دیا، اس کو ہر چیز اچھی اور برے کی تمیز دی، حق اور باطل کے بارے میں بتایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ہینڈ دیا کہ یہ 2 راستے ہیں، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے. اب تمہیں جو میں نے عقل دی ہے، جو تعلیم دی ہے، اب تم نے، انسان نے اس کے مطابق اس کے اوپر چلنا ہے. دس از دا ایگزامینیشن، یہ ہماری آزمائش ہے، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. اور پھر بھی اگر انسان وہ اسی فری ول کے تحت، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو برائی ہے اس میں اٹریکشن، اگر وہ انسان اس طرف چلا جاتا ہے تو یہ اس کی اپنی چوائس ہے. اٹ از ناٹ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس طرف چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نالج دے دی ہے، اس کو تعلیمات دے دی ہیں. اب اس کو کہا ہے کہ اٹ از یور ول ٹو گو ویدر دس وے اور دس وے. یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے فری ول کے معاملے میں، کیونکہ ہر انسان کو دی ہے اللہ نے مرضی، لیکن ساتھ اس کے عقل بھی دی ہے کہ کس چیز کی طرف تمہیں جانا چاہیے. جی آپ نے صحیح کہا کہ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ہم کو یہ خبر دی نا، یا انبیاء نے ہم کو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا. بذریعہ انبیاء کرام اور قرآن پاک. جی بالکل بالکل. تو اب یہ جو آزمائش کا جو قانون ہے، جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں کہ ہم یہاں پر ایک وقتی طور پہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارا ایگزام ہے. اس ایگزام میں اگر غزہ میں کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس وقت باقی لوگوں کا بھی ایگزام ہے. اور دوسری بات کشمیر کے ظلم کا کوئی ذکر نہیں وہ کر رہا، بار بار وہ غزہ کے ظلم کا ذکر کر رہا ہے کہ جو کشمیر میں جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ وہاں انڈیا میں بیٹھ کے وہ کوئی بات نہیں کر سکتا اس معاملے میں. اس میں کیوں نہیں اس نے ذکر کیا، صرف غزہ کا کیوں ذکر کرتا رہا ہے. میں نے سارا چلے سنا. وہ تو میں ابھی اس ڈیبیٹ کی طرف، کیونکہ وہ پھر رخ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارا چینج ہو نہیں، سکتا ہے ویسے اس کی بائی دا وجہ. وے بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ظلم تو بہت ساری جگہ بہت پر ہو ساری رہے ہیں. جگہ ظلم ہمارے ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی بہت سارے ہو رہے ہیں. آپ اپنے پاکستان میں بھی ظلم اگر جب دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ظلم یہاں پر بھی نظر آ جائے گا. تو ظلم تو کہیں بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں روزانہ اخبارات میں قتل ہو رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ بالکل اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کہیں پہ ڈکیتی ہو رہی ہے، کہیں پہ چوری ہو رہی ہے، کہیں پہ مطلب عریانیت ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی چیز بھی آ رہی ہے. تو اب یہ سب کے سب ہے، ایون مسلمان جو ہے وہ یہ ظلم کر رہے ہیں. اور پوری تو دنیا یہ میں، ساری چیزیں پوری دنیا جی میں پوری دنیا میں یہ ایسا ہو نہیں رہا ہے کہ ایک جگہ وہ صاف ستھری ہے اور ایک جگہ گندی ہے. اچھائی اور برائی ہر جگہ پر اور ہر انسان میں موجود ہے، چاہے وہ ہے. جی ہاں انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، کچھ بھی ہے. ہر معاشرے میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. یہ کہیں بھی کوئی نہیں ہے کہ فلانا ملک برائی سے پاک ہے یا فلانے ملک میں زیادہ برائی ہو رہی ہے. جیسے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نقشہ کھول کے دیکھ لیں تو وہ یہ وہ سارا، اس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہی ہوں. صحیح ہے. جی پلیز، اور کوئی بات کسی نے شیئر کرنی ہو پلیز. ایک چھوٹی سی اور بات سلمان بھائی، ایک چیز اصل میں ہے نا، جیسے انسان کان سننے کی ایک
حد ہوتی ہے. حالانکہ کوئی آواز اگر بہت دور اگر ہے لیکن کان سن نہیں پاتا تو کہتے ہیں یہ آواز آ نہیں رہی ہے. اسی طرح آنکھ سے دیکھنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے, اس سے آگے آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے نظر نہیں آ رہا. اللہ کے معاملے میں بھی آپ کی عقل جو ہے نا, اس کی ایک لمیٹیشن ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کا علم ہم سب کو احاطہ کیا ہوا ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جتنا اپنے بارے میں قرآن میں بتا دیا, اب بس اتنا ہی ہم سمجھ سکتے ہیں اپنی عقل کے مطابق. ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ ہم پوری طریقے سے اس کو احاطہ کر سکیں. اصل یہ بات ہے. بالکل صحیح. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جس طرح سے نا آپ پوری اگر دنیا میں دیکھ لیں, جو یہ پوائنٹ ہے کہ برائی اور اچھائی جو ہے وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدائشی وہ ڈال کر بھیجی ہے. آپ نے بے کبھی اگر شک. غور کیا ہو, ایون آپ کبھی باہر کے ملکوں میں جا رہے ہوں اور ایون کوئی جو وہاں کا کلچر جو ہے اورانیت یا کپڑے ان کے بہت منیمم ہوتے ہیں, یا وہ منی اسکرٹ پہن کے اگر عورتیں وہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں, آپ دیکھیں کبھی بھی وہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو بیٹھتے ہوئے اپنی ان کو وہ ٹانگیں خود بخود سکڑ لیتی ہیں. اس کی مین ریزن کیا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں اپنے جسم کو جو ہے وہ چھپانا چاہیے, یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو بعض اوقات روکتی ہیں. بہت ساری جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ضمیر کی آواز تو ہے وہ یہ اٹھتی ہے. یہ جی لاشعوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شرم و حیا رکھی ہوئی ہے, بالکل. تو یہ جس باتیں کی لیکن وجہ یہ سے تو وہ یہ ہم کو ایکشن بتاتی کر. ہے نا کہ ایک ہمارا کریٹر ہے, ایک مینول, جو مینول ہماری کریٹر نے ہمارے اندر انسٹال کیا ہے, ہم اس کے مطابق بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے مطابق ہم جو ہے وہ بعض اوقات ہماری زندگی اور چیزیں. ابھی آپ دیکھیں وہاں پہ اس ڈیبیٹ میں ایک سوال کیا گیا کہ جی میں آپ کے ایتھیسٹ میں مجھ کو جو ہے مطلب کوئی ایونٹ جیسے ہم کرسچینٹی میں دیکھتے ہیں تو کرسمس منا رہے ہیں اور دیوالی منا رہے ہیں ہندوازم میں, اور مسلمان عید منا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم تو سب سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن ایک پوائنٹ کیا ہے کہ جو ہمارا کریٹر جس نے ہم کو پیدا کیا, جب ہم اس کو پہچان جائیں گے تو وہ ہمیں پورا ایک زندگی کا ضابطہ دیتا ہے. ہمارا جو رب ہے وہ ہمیں زندگی کے بالکل. ہمیں قوانین دیتا ہے, ہمیں وراثت کے قوانین دیتا ہے, ہم کو وہ ملنے جلنے کے, یعنی کہ مرد اور عورت کے آپس میں, یعنی کہ میاں بیوی صرف یعنی کہ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حلال طریقہ جو ہے اس کو جائز کیا ہے مرد اور عورت کے لیے, اور باقی سارے مرد اور عورت کو ایک دوسرے پر حرام کر دیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو دنیا چلانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کا یونٹ اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ نسل کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے, جس مقصد کے لیے یہ پورا ایک کارخانہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیولپ کیا ہے. کیونکہ جو ابھی مغرب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو اس وقت بہت زیادہ پرابلمس جنریٹ ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یا ہمارے معاشرے میں بھی وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں جب دین سے دور ہوتے ہیں, ان کے ماں باپ ان کو بچپن میں اس طریقے سے وہ تعلیم اور تربیت نہیں دیتے. ہمارے یہاں بھی جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی برائی سامنے آتی ہے تو اصل میں ان کے پیچھے ان لوگوں کی اس طرح سے تربیت نہیں ہو سکتی, ان کو وہ ایتھکس جو ہے وہ بچپن میں سکھائی نہیں جاتی, ان کو وہ باتیں نہیں بتائی جاتی کہ دنیا میں کیسے چلنا ہے, کیا کرنا ہے, لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو جب یہ ماں باپ یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں, بہترین جیسے حضور پاک کی حدیث ہے نا کہ ماں باپ کا جو بہترین کام ہے کہ بہترین تعلیم اور تربیت اپنی اولاد کو دیں, تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو وہ ایک صحیح راستے پہ چلیں گے. جی پلیز کوئی اور کوئی بات کرنا چاہیے. ہاں, ایتھیسٹ جیسے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہر طرح کا ہمارے تہوار منایا جاتا ہے, تو وٹ از دس؟ یہ تو کوئی ان کی فیملی, ان کی آرگنائزیشن, ان کا ڈسپلن, یا ان کی کیا سسٹم لائف اسٹائل کا ان کا, کہ وہ مکسچر, ایک مکسچر ہے. کوئی ان کا جو نظام حیات انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس کا تو دور دور سے ان کا واسطہ نہیں ہوتا جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں, کہ اصل مطلب میں جو ان کا ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا ان کا ایک بہت پراپر بڑا ان وے کا جو نہیں ہے پرابلم ہے, لائف کا, زندگی کا. جی جو جی ایتھیسٹ ہے ان کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین نہیں رکھتے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو یہ زندگی ہے اصل میں یہی سب کچھ ہے, اور اس کے اوپر اگر ہم اپنے کچھ قوانین لگا لیں گے تو وہ قوانین جو ہے ہم اپنی زندگی کی زندگی ہے اس کو ہم کیوں نہ انجوائے کر کے گزاریں. جبکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری زندگی میں وہ کبھی چھوٹے سے بچے تھے, ماں کی گود میں تھے, وہ اپنے ہاتھ سے اپنا کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے, اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بڑھاپے میں جائیں گے اور وہاں پر بھی وہ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب ان کو یہ نظر آئے گا کہ ہم نے یہ زندگی اللہ کے اصولوں کے مطابق یا جو کریٹر ہے اس کے اصول کے مطابق اگر ہم نہیں گزاریں گے تو ہمارے وہ سوالوں کے جواب ہم کو نہیں مل سکتے. کیونکہ اگر جس طریقے سے اس دنیا میں ایک انسان کی پرورش ہو رہی ہے کہ اگر ایوولوشن ہی ہوتا تو پھر یہ ایک چھوٹے سے بچے سے بڑا اور بڑے سے پھر یہ بڑھاپا کیوں ہوتا, اور ایک ڈائریکٹ انسان جو ہے وہ 20 سال کا آتا اور 20 سال کے بعد 40 سال میں وہ یا تو ختم ہو جاتا, یعنی کہ اسی پوری کی پوری جو زندگی ہے وہ اس ایج کے اندر رہتی کہ جس میں انسان اپنی تمام ذمہ داریاں چیزیں خود پوری کر سکتا ہو. تو اینی وے جی آپ اور کوئی اگر بات کرنا چاہوں تو پھر ہم آگے پہ موو کریں. جی بیٹے, میرے خیال میں یہ بات ساری باتیں میں نے سنی ہے, تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ جو ہماری مائیں ہیں یا ہم مائیں ہیں وہ ہم اپنی نسل کی تربیت اگر صحیح کرے, اسلامی قانون, اسلامی اصول, قرآن کریم کی نے جو فرمایا اس کے اوپر انحصار کرے تو یہ ساری سوسائٹی صحیح ہو سکتی ہے. اگر مائیں نہیں کو ٹائم نہیں ہوتا, وہ خود باہر جانا چاہتی ہیں, بچہ کبھی ادھر پھرتا ہے کبھی ادھر پھرتا ہے, جیسے مرضی ماحول میں پھر وہ جو بھی سیکھنا چاہتا ہے سیکھ لیتا ہے. تو بیٹے اگر مائیں اس نقطے کو سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے سمجھ سکتی ہے ہر بات. جی اصل میں ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم لوگ
MBBS کرنے کو یا انجینئرنگ کرنے کو یا اس طرح کی کوئی بھی ڈگری لینے کو زیادہ اہم قرار دیتے ہیں. ہم خود کر گزرے ہیں اس دور سے, یہی کچھ کرتے آئے, لیکن ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ہم نے اپنی اولاد کو نہیں کہا. بالکل سب سے بڑی غلطی یہاں پہ ہے ہماری. یہ اس بات کی نماز کا بھی پوچھ نہیں ہم کہتی, اس بات کی نماز پوچھ کا بھی ہم سے ہونی ہے. مجھے تو اتنا خوف آتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, ہمیں معاف کر دے اور ہماری اولاد کو اس طرف لے آ کے ربنا ہب لنا من ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری نسلوں میں متقیوں کے امام پیدا فرما. تو یہ اس بات کے خوف کے پیش نظر ہی میں یہ دعا ہر نماز میں بہت ضرور کرتی ہوں. لیکن ہم لوگوں کا اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کو ترجمے کی طرف لائیں, قرآن کا ترجمہ سکھائیں. اب میں نے یہ قرآن پاک کا ترجمہ جب میں 10th کلاس میں تھی تب پڑھا ہوا ہے, اور تب کا مجھے اب تک ماشاءاللہ یاد ہے کافی حد تک, بیچ میں کہیں کہیں بھولا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں اپنے بچوں کو لے کے آنا چاہیے تھا اس طرف. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ماحول اس طرح کا نہیں ہے. ہر طرف صرف یہ کہ اسکولوں میں داخل کراؤ, بڑے اسکولوں میں داخل کراؤ, اچھے اسکولوں میں داخل کراؤ, یہ جی فرسٹ آنا ہے کلاس میں, یہ ہے وہ ہے, مطلب میٹرک میں باقی ٹاپ اس کر میں رہے ایک ہیں. یہ پرابلم اور بھی ہے ہمارے معاشرے میں نا, اگر آپ نے نوٹ کیا ہو, مسئلہ یہ ہے کہ دین اور دنیا دو الگ الگ کانسیپٹس بن گئے ہیں. اگر بن جو گئے لوگ ہیں دین کی بالکل. طرف لانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایسے ادارے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم مدرسے میں لے کے جائیں گے تو ایک بالکل ایک مدرسوں کا ایسی ماحول بالکل جنریشن, ہی غلط قسم کا ہے, بالکل وہ ایک بہت ایسی زیادہ جنریشن بن جائے گی وہ کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بالکل. تو جی پوائنٹ یہ ہے کہ اب جیسے میں جس طرح سے اس کام کو ایک مشن سمجھ کے کر رہا ہوں, اور آپ نے اگر میرے چینل پہ ماشاءاللہ جس طرح سے ہم اس وقت قرآن کو ڈال رہے ہیں اور کر رہے ہیں, اور مقصد صرف یہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جس وقت بھی میرا یہ پیغام جس طرح سے ہے کہ ہم دیکھیں کسی تعصب کے بغیر ہم کہیں پر بھی کوئی اپنی کوئی بات امپوز نہیں کرتے, نہیں ہم وہ کرنی ہے تمام بالکل. آرائی بتا دیتے ہیں ماشاءاللہ. ہم لوگوں کو بالکل ایک لبرل, اور کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کسی بھی ہمارے یہاں مولویوں کے پاس آپ بیٹھیں گے نا تو وہ تو پہلے آپ کی ظاہری وضاحت کے اوپر ہی بحث کرنا شروع کر دیں کہ جی پردہ وہ کیوں نہیں کر بالکل رہے ہو, بالکل پہلے جناب ایگزیکٹلی. سر پہ ٹوپی کیوں نہیں ایکسکیوز ہے, پائنٹ ہاں اوپر کیوں نہیں ہے. ایکسکیوز می, اس کا سمپل بولیں آپ. ہاں جی, میں یہ کہتی ہوں کہ جو کوششیں یہ کر رہے ہیں اور ہر پہلو پہ ان کی ایک وائس مل جاتی ہے ہمیں, ہم ان کو پڑھتے بھی ہیں, اور کوشش پھر آگے ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم کسی اور کو بھی شیئر کریں. تو ان کا تو ہر ٹاپک ماشاءاللہ انہوں نے میرا بہترین انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے. تو ہمیں مطلب زیادہ بچے پڑھتے ہی نہیں اس کو کہ کیا بھیجا ہمارے ٹیچر نے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے. اس کا سمپل ترین حل یہ تھا کہ جس طرح بچپن سے ہی کلاس 1 سے انگلش پڑھائی جاتی ہے سبجیکٹ, بالکل ایگزیکٹلی اگر عربی کا بھی ایک سبجیکٹ ہوتا تو اب ہم اس طرح ذلیل و خوار نہ ہوتے یاد کرنے کے لیے کہ ہمیں بالکل یاد نہیں ہو رہا, کیونکہ بالکل لرننگ جو سٹیج ہوتی ہے وہ بچپن کی ہوتی ہے. اس وقت جس طرح ہم انگلش کا سبجیکٹ, اردو کا سبجیکٹ, میتھ کا سبجیکٹ وغیرہ وغیرہ ہم پڑھتے رہے ہیں, ایک سبجیکٹ اگر عربی کا بھی شروع دن سے ہمارے پاکستان کے اندر جب یہ بنا تھا پاکستان, اس وقت سے ہی عربی کا ایک سبجیکٹ لگا ہوتا تو ہمیں ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اور اس ابھی وقت اگر رکھ بھی میرا دیتے ہیں تو آپشنل رکھ ہاں دیتے جی ہیں کہ جی تسی لو یا نہ لو. میرا داماد ہے ایک عربی ہے, وہ اس نے کبھی بھی کوئی حوالہ دینا ہوتا ہے وہ فوراً عربی کی کوئی آیت یا حدیث پڑھ کے یا نکال کے دکھا دے گا, کیونکہ ان کو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ مجھے اتنی اس وقت امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے کہ ہم کس چیز کے مسلمان ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. تو بچپن سے ہی اگر ہم نے عربی کا ایک آپ سبجیکٹ اگر غور پڑھا کریں ہوتا نا. مثلا ہمارے اس کورس کے اندر بہت سارے ایجڈ اور سینئر اسٹوڈنٹس بھی ہیں, مطلب ایج اور یہ ساری چیزیں ہمارے ایکسکیوزز جو ہے نا, ہمیں اپنی لائف میں ان کو نکال کر آگے ہم سب کو, یعنی کہ ہم سب کے گھروں میں ہم ایک دو لوگوں کو بھی اگر اس بارے میں قائل کر لیں, آپ کے بھی بچے ہوں گے آپ ان کو قائل کر لیں, تو یہ خیر ہماری بات جو ہے اپنے ٹاپک سے تھوڑی سی سائڈ پر ہوگی. تو میں اس میرے خیال میں ٹاپک کو یہاں پہ کلوز جی کرتا چلیں اسٹارٹ کریں ہوں. سبق. ماشاءاللہ مقصد ہمارا یہی تھا کہ ہم لوگوں کو اپنے ارد گرد جتنے بھی ہیں ان کو ہم ایجوکیٹ کریں, ان کو ویل ایکوپڈ کریں, کیونکہ یہ اس وقت اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز میں مختلف جگہ پر اس وقت یہ ڈیبیٹس جو ہیں ہو رہی ہیں, اور ان کے بارے میں ان کے کانسیپٹس بالکل کلیئر ہونے چاہیے کہ اگر ہم دین پر آتے ہیں تو ہم کیوں آئے نا. ایسا نہیں ہے کہ زور زبردستی کی وجہ سے ہیں, بلکہ ہم اپنے رب کو پہچان کر کہ ہمارا جو کریٹر ہے, جیسے پچھلے اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں جب ہم نے پچھلا رکوع دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے شرک کی بات کی اور اس کے بعد کیا کہا, میں تم سے چاہتا کیا ہوں کہ تم نماز پڑھو اور تم میرا تقویٰ رکھو, مجھ سے ڈر رکھو, اور اس لیے ڈر رکھو کہ تم نے میرے آگے پیش ہونا ہے یوم حشر میں, تمہیں میں اکٹھا کروں گا اور تمہاری جتنی بھی دنیا میں جو معاملات ہوئے اس سے میں تم سے سوال جواب کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی چند ایک چھوٹی سی اپنی مخلوق سے ڈیمانڈس ہیں, اور جب ہمارا رب کی ہمارے سے وہ ڈیمانڈس ہیں تو وہ ڈیمانڈس ہم کو یہ ڈیفینیٹلی پوری کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے, لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں, اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے
प्ले लिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है, वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।